अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ और उनकी कौम का तारुफ़ पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, जिसको कौम समूद भी बोला जाता है और इसको आदे सानिया भी कहा जाता है, उसके अहवाल के बारे में पढ़ेंगे कि इस कौम की तरफ तबलीग की गई और इस कौम ने क्यों कर और किस तरह इनकार किया, क्या नाफरमानी की जिसकी वजह से इस कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और ये कौम निस्तो नाबूद हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल तक हमने पढ़ लिया था, वो जो स्लाइड आपके सामने भी थी वो गुज़िश्ता लेक्चर की थी। आज हमने यहाँ से शुरू करना है। कौम समूद का जो है वो हक़ बात से इनकार करना क्या था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को हर तरह से तबलीग की। कुरान करीम में हम बहुत से मुकामात में हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और उनकी कौम का तज़किरा भी पढ़ते हैं। आप जो आयत आपके सामने मैं पढ़ने जा रही हूँ ये सूरतुल आराफ की है। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, यानी कौम समूद की तरफ हमने इनके हम कौम सालेह को नबी बनाकर भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ये जो आयत पढ़ी सूरतुल आराफ से पढ़ी है। इसके अलावा कुरान करीम में बहुत से मुकामात में, कम व बेश 20 मुकामात में तकरीबन इसका ज़िक्र आता है, इस कौम का भी। सूरतुल आराफ है, सूरतुल हूद में, सूरतुल हज में, सूरतुल शुअरा, सूरतुल क़सस, सूरतुल स्वाफ़ात, सूरतुल मुमिन, सूरतुल तौबा, सूरतुल इब्राहीम, सूरतुल फुरक़ान में, सूरतुल नम्ल, सूरतुल अनकबूत, सूरतुल स्वाद, सूरतुल हामीम सजदा। इनके नाम मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि एक तरह से तमहीद कायम हो जाए। हम सूरतुल आराफ में ये ज़िक्र पढ़ रहे हैं तो आगे कितने मुकामात पर और ये ज़िक्र आएगा और किस तरह से इस कौम के वाक़े को ज़हन नशीन रखना है ताकि जब भी इस कौम का ज़िक्र आए तो हमें इल्म हो, बेसिक इल्म ज़रूर हो, जो कि मैं इस तारुफ़ में आपके सामने बयान करें। सूरतुल क़ाफ में भी पढ़ेंगे, सूरतुल ज़ारिया, सूरह नजम, सूरतुल क़मर, सूरतुल हक़ और आखिरी सूरह शम्स में पारा नंबर 30 में इसका ज़िक्र वहाँ भी मौजूद है। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बहुत ही खूबसूरत थे और बचपन ही से नेक बख्त थे और नेकी पर थे। और यही नेकी और यही वो अल्लाह के नबी तो गुनाहों से पाक होते हैं ना, तो इसी मासूमियत की बुनियाद पर, इसी नेकी की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन ने उनको रिसालत का मर्तबा अता फ़रमाया और रब्बुल आलमीन ने उन पर वही नाजिल फ़रमाई और वही नाजिल फ़रमाई। और उस वही की आयात के बाद, यानी जो उन पर ये हुक्म नाजिल हुआ था कि तुम कौम की तरफ तबलीग करो, उस वही का जो हुक्म है वो ही ज़िक्र हम सूरह आराफ में पढ़ रहे हैं, जिसका हमने ज़िक्र किया कि उस कौम को क्या कहा गया कि एक अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके सिवा तुम्हारा कोई और इलाह, कोई और माबूद नहीं है। तो एक मुख्तसर सी, एक कमज़ोर सी, कम तादाद में भी कम और ताकत में भी कम जो जमात थी वो आपकी रिसालत पर ईमान लाई और वो लोग मुसलमान हो गए। लेकिन कौम के बड़े सरदार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे। उन्होंने खुदा की दी हुई खुशी और ऐश का शुक्र अदा ना किया और कुफरान नेमत को शार यानी अपनी आदत बनाया। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते, उनकी लॉजिक ज़रा सुनिएगा और दौरे हाजिर से उसको अटैच कीजिएगा ज़रा। आज के दौर में भी हम ऐसे लोगों को देखते हुए गुमान करते हैं कि ये गुनाह पर होते हुए इतना ऐश कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इतनी नेकियां करने की, जब हमें भी उस तरह का ऐश नहीं नसीब होगा, शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही या शायद हम अल्लाह के पसंदीदा नहीं है वगैरह वगैरह, वो तो गुनाह करके भी ऐश में है वगैरह। उस कौम के काफिर सरदारानों जो है ना, उनकी भी यही कहना था। उनका क्या कहना था, कहते हैं जी अगर हम बातिल परस्त होते, अगर हम एक सही खुदा के दीन के मुनकिर होते, यानी कि जो खुदा है, अगर हकीकी खुदा, उसका जो दीन सही है उसके अगर हम मुनकर होते और वो उसके बताए हुए पसंदीदा तरीके पर ना होते तो आज इस कदर खुशहाल कैसे होते। वो खुशहाल किस तरह से थे, यानी उनके पास भी बहुत ज़्यादा रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमतें थीं। उन नेमतों का उन्होंने शुक्र
ادا نہیں کیا ناشکری کی. بڑے بڑے جنگلات کے، بڑے بڑے محلات کے، اور پھل پھول، یہ تمام چیزیں ان کے پاس تھی، رزق ان کے پاس کشادہ تھا. اور انہوں نے اسی چیز کو لاجک بنایا کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے تو ہمارے پاس یہ نعمتیں کیوں ہوتی. یہ بھول چکے تھے کہ یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں جس رب کی طرف سے، اس کی عبادت نہ کرنا، باطل کی طرف جھک جانا، یہی تو اللہ کی طرف سے ڈیل ہے. اسی کو تو اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور پھر اس شخص کو، اس قوم کو ڈیل دے دیتا ہے، بٹکو اپنی سرکشی میں، پھر میں پکڑوں گا. اور ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بے شک بہت زیادہ سخت ہے. استغفر اللہ. آپ نے ہر طرح سے قوم کو تبلیغ کی اور سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اور ایک اور قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا. کیا کہا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ہم قوم صالح کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، پھر اسی میں تم کو بسایا، اس سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف تم رجوع کرو. لوگوں نے آگے سے جو ہے وہ ہر طرح سے جھٹلانے کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے کی ہی کوشش کی. قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، آپ کے سامنے پیش نہیں کی سلائیڈز میں، کیونکہ قرآن کریم میں جو سورۃ الاعراف کا ہمارا رکوع چل رہا ہے اس میں ہم الگ سے وہ آیات پڑھ بھی لیں گے، ٹھیک ہے. یہ قوم چونکہ پتھروں کو تراشتی تھی، تراشے ہوئے پتھروں میں گھر بنا کے رہتی تھی، اس وجہ سے اس کو اصحاب ہجر بھی کہا جاتا تھا، پتھروں والی قوم، ٹھیک ہے. تو وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. کہ تحقیق ہجر والوں نے، پتھر والوں نے، پتھر ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. ہم نے ان کو نشانیاں دکھائیں، وہ روگردانی کرتے رہے، اور وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں، مگر کیا ہوا؟ یہ حفاظتیں ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں، کیونکہ اللہ کا ہی ارشاد ہے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین. جب اس قوم سے صالح نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، میں اس کا رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں، میں اللہ کے احکامات کو مکمل امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی پیروی کرو، اور میں اس پر وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے پاس ہے. تو یہ مکمل جو مکالمہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود کے ساتھ، وہ قرآن کریم میں بارہا مقامات پر ارشاد ہے، اور بار بار جگہ پر ہے کہ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو جو ان کو نصیحت کرنے آتے تھے، اور یہ قوم اس کو جھٹلا دیتی تھی، جو اس کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، پھر آگے سے ڈیمانڈ کرتے تھے اور طرح طرح کے معجزات کی ڈیمانڈ کرتے تھے. ذرا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ قوم کے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگتے ہیں، یہ لے کے نہیں آ سکے گا نعوذ باللہ، تو پھر ہم اس کا انکار کرنے والوں میں سوچیں گے. تو ایک بار آپ کی قوم نے کہا کہ ہم لوگ اپنے ایک میلے میں جا رہے ہیں، وہاں اپنے بتوں سے دعا کریں گے، اور آپ بھی اپنے رب سے دعا کریں، اگر آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا دعا کروں؟ تو قوم کے سردار جندہ ابن عمر نے ایک پہاڑ کے شہر کی طرف، صخرہ کی طرف اشارہ کیا. سوری، یہ میرے سے ٹائپنگ مسٹیک ہو چکی، صخرہ صاد خے رے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو بھی پہاڑی کی چوٹی ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہاڑ کی ٹاپ کو کہا جاتا ہے، پہاڑ کو ہی بیسک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس کا جو ہے مطالبہ تھا، اس شخص نے مطالبہ کیا کیا کہ یہ پہاڑ کی جو چٹان ہے اس میں سے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی آپ نکالیں، معجزہ دکھائیں، اور وہ خوب موٹی تازی ہو، اور وہ جب جیسے ہی پہاڑ سے نکلے تو وہ ایک بچے کو جنم دے، بچہ بھی پیدا کرے. اور آپ نے اس قوم سے پھر پکا عہد لیا، عہد و پیمان کیا کہ ہاں اگر میں تمہیں یہ معجزہ دکھا دوں گا تو تم ایمان لے آؤ گے. تو سب نے کہا کہ ہاں ہم اس وقت ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی،
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کی دعا کرتے ہی چٹان میں سے ایسے آواز آئی کہ جیسے کوئی جانور بچہ جنتے وقت آواز نکالتا ہے. پھر وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک موٹی تازی حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے نکلتے ہی ایک بچہ بھی جن دیا. اللہ اکبر. دیکھیں وہ اونٹنی جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی نا, یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا آیا تھا وہ بھی کون سا, اس کی دنیا میں پیدائش ہوئی تھی. روایت میں آتا ہے وہ جنت سے اترا تھا اور وہ بھی بغیر ماں باپ کے تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے, حضرت حوا کو بھی بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کے جسم مبارک سے پیدا فرمایا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا فرمایا بغیر باپ کے. تو وہ رب جو چاہے پیدا فرما سکتا ہے, جس طرح چاہے, یہ اس کی قدرت کامل ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو دیکھیں وہ اونٹنی تھی, اس کو کسی نے جنم نہیں دیا, اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جو اس نے جس بچے کو جنم دیا نا پہاڑ سے نکلتے ہی, وہ بھی اس کی طرح قد میں بھی اور صحت میں بھی اس کے برابر ہی تھا. یعنی تھا اس کا بچہ, تو بچہ پیدا ہوتے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے برابر ہی تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت جو صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس اونٹنی نے وہ بچہ جنا ہے تو وہ بھی اس کے برابر ہی تھا, تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے پیدا شدہ اونٹنی جو تم نے مانگی تھی, جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو اونٹنی اللہ سے دعا کر کے جو اللہ کی طرف سے اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی, وہ بہت بڑے قد والی تھی. ذرا اس کا بھی تعارف سن لیں. بہت روبدار پرسنالٹی تھی اس کی. ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے کہ جس طرف جاتی تھی نا تو وہ جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. قوم کے اپنے بھی تو جانور تھے نا, تو وہ پانی پینے کے لیے جب جاتی تو وہ جہاں جس جگہ پہنچتی وہ سارا پانی پی لیتی تھی. لوگ اس سے بہت تنگ آ گئے کہ یہ ہمارے جانوروں کو پانی یہ جاتی ہے تو جانور ڈر کے اس سے بھاگ جاتے ہیں, ہمارے جانور سیراب نہیں ہو سکتے. تو جب لوگ تنگ آ گئے, پہلے خود ہی معجزہ مانگا. جب وہ معجزہ جب پیش کر دیا گیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ سب لوگ اس اونٹنی کے خلاف ہونا شروع ہو گئے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن جو ہے یہ جانور پانی پئیں گے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی. ٹھیک ہے. تم اپنے جانوروں کو ایک دن پلاؤ, ایک دن اونٹنی پیے گی. تو وہ اونٹنی اس حالت میں تھی کہ جب جانور اس سے ڈرتے رہتے تھے نا, جیسے میں نے بتایا, تو جس جنگل میں وہ چلتی تھی, جس جنگل میں وہ چارہ کھاتی تھی, تو دوسرے جانور وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے اس کے روگ کی وجہ سے. اچھا, مجھے ایک چیز ہے جو کہ ایک طرح سے میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہوں گی, جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن انفارچونیٹلی ہوگی. میں اب ریکارڈنگ کے دوران دیکھ رہی ہوں کہ میری جو سلائیڈز ہیں ان میں کافی قسم کی املا کی غلطیاں ہیں, اور وہ کس طرح سے آ گئی آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ آنے کی ریزن یہ ہے کہ کافی بکس سے میں نے پڑھا, سرچ کیا, اور لکھتے لکھتے ٹائپنگ کرتے کرتے تو وہ کافی ساری مسٹیکس ہیں. تھکی ہوئی تھی, تھکنے پہ بنائی ہیں, اور 2-3 سلائیڈز اس طرح کی اور بھی بنائی ہیں ایک وقت میں ہی, اور بس اس لیے کہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے, اس لیے ذرا. اور بناتے وقت مجھے اندازہ نہیں ہوا, اب میں پڑھ رہی ہوں ساتھ ساتھ تو اندازہ ہو رہا ہے. لیکن میری یہ کوشش ہے کہ جو میں آپ کو آواز سے ایکسپلین کر رہی ہوں اس کو غور سے سن لیں, تو آپ ان سلائیڈز میں آنے والی غلطیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, ایک دن یہ پانی پیے گی, اس کو بھی یہاں پر میں نے مکس کر دیا ہے. ٹھیک ہے. نام و نشان نہ رہا, یہاں پر بھی دال میں نے ایکسٹرا ڈال دی ہے, تو اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. میری آواز پہ آپ غور کر لیں, اسی کو سنتے ہوئے لیکچر کو سمجھیں, انشاءاللہ آپ کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر آگے پڑھتے ہیں کہ اچھا میں کیا پڑھا رہی تھی آپ کو, کہ وہ جو جانور جو ہیں وہ وہاں پر اس روب کی وجہ سے قدم نہیں رکھتے تھے. تو جس تالاب یا کنویں یا جس بھی ندی پہ وہ جاتی سارا پانی پی لیتی, اور جس چراہ گاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا تھا. اور شام کے وقت پھر اس کا معجزہ دیکھیں نا, آپ سوچتے ہوں گے یہ تو پھر نقصان تھا اونٹنی کا. نہیں, وہ جس دن وہ جاتی تھی نا چرنے, اگلے دن تو باری ہوتی تھی جانوروں کی, وہ اونٹنی رہتی تھی, لیکن جس دن وہ چرنے جاتی تھی اور پانی پینے جاتی تھی اور آتی تھی واپس, اور پھر وہ شہر کی طرف جب لوٹتی تو سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے, اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا. یعنی پورے شہر کے لوگوں کو دودھ ان کے مطابق ملتا تھا اس ایک اونٹنی کی وجہ سے. کہ یہ بھی رب العالمین کا معجزہ نہیں تھا؟
بالکل یہ معجزہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کی جو ہے وہ شکر گزاری نہیں کی۔ اب کیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچانی، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ جدھر جاتی ہے جو کھانا چاہتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو اذیت نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک شخص تک دار بن سالف، اور بھی اشخاص کے 2-3 اشخاص کے نام ملتے ہیں، اس کا نام مجھے زیادہ تر بکس میں ملا تھا، اس لیے مطلب کامن تھا اس لیے میں نے لکھ لیا، باقیوں کے کامن نہیں تھے، کہیں پر لکھے تھے کہیں نہیں، تو دیٹس وائی میں نے ان کو اسکپ کیا ہے۔ بہت سے اور بھی نام ملتے ہیں، تو انہوں نے ایک عورت کے کہنے پہ، اس شخص کے ساتھ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کے کہنے پہ اس نے یہ کیا کہ اس عورت کے کہنے پہ بھی اس نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس کو پسند کرتا تھا۔ اور پھر قصہ مختصر یہ کہ اس عورت کے پاس شہر والوں کی نسبت جانور زیادہ تھے، تو اس کا جیسے کہہ لیں مصیبت اس اونٹنی سے دشمنی کچھ زیادہ لیول کی تھی، تو اس نے کہا کہ بھئی تم اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دو گے تو پھر میں تمہاری، ٹھیک ہے، عام الفاظ میں بات کی میں نے سمجھانے کے لیے، قصہ مختصر ٹائپ، ٹھیک ہے۔ تو قدار بن سالف نے کیا کیا، اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو ملایا، اور سب سے پہلے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پھر اس اونٹنی کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، استغفر اللہ۔ کونچے کی پہلے کاٹی، قرآن کریم میں نا واضح الفاظ میں ذکر ہے کہ ان ظالموں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور وہ ظالموں میں سے ہو گئے، اور پھر اس کو مار دیا۔ تو اس کا کیا مقصد تھا، کیونکہ وہ طاقتور بہت تھی نا، تو سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ ضرب لگائی گئی، ماتھے پہ اس کے زخم لگایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اونٹنی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں بقرہ عید پہ جانور آتے ہیں تو جو جتنا صحت مند تگڑا جانور ہوتا ہے اتنا ہی مشکل سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اور اتنے ہی کسائی جو ہیں وہ اس طرح کے جانوروں کے قریب جانے سے اوائڈ کرتے ہیں، اور اتنے ہی مہنگے ریٹ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کا جانور وٹ ایور، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا جانور، اب وہ اونٹنی اتنی تگڑی تھی کہ جانور اس سے ڈرتے تھے، تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا، تو دور سے اس کو ضرب لگائی اس کے ماتھے پہ، لیکن وہ پھر بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ تو بہرحال داؤ چلاتے ہوئے سب سے پہلے اس کے پاؤں اتارے گئے، کونچیں اس کی کاٹی گئیں، اور پھر جب وہ زخموں سے نڈال ہو کے گری، اس پر پھر اور ضربیں لگائیں سارے کے سارے آدمیوں نے، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی مر گئی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قوم نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بھی قتل کی کوشش کی، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس قوم کی طرف ہلاکت، اب انہوں نے اپنی ہلاکت کا سامان خود کیا تھا، دیکھیں، تبلیغ کی انکار کیا، پھر کہا کہ معجزہ لاؤ پھر مانیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے معجزہ طلب کیا تھا نا، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا ہے، جندہ ابن عمر، اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ یہ اپنی فیملی سمیت مسلمان ہو گیا تھا، ایکسیپٹ کر لیا تھا اس نے اسلام معجزہ دیکھ کے، کہ اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے، عام انسان سے یہ نبی ہی کر سکتا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، اور یہ برحق دین لے کے ہے، لیکن قوم کے لوگوں نے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس قوم نے پھر اس اونٹنی کو بھی اللہ نے کہا تھا نقصان نہیں پہنچانا، انہوں نے جان ہی لے لی۔ اور اس بچے کا کیا ہوا، اونٹنی کے بچے کا، اس کے بارے میں بھی میں نے بہت ڈیٹیل پڑھی تھی، لکھی اس وجہ سے نہیں کہ جو ایک کسی کے ذہن میں سوال ہوگا تو میں ایسی زبانی جواب دے دوں، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ اسی پہاڑ پر چلا گیا تھا، اپنی ماں کی حالت دیکھ کے نا چیخا چلایا، اور پھر وہ اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا جہاں سے وہ اس کی ماں نکلی تھی اور نکلتے اس کو جنم دیا تھا، اور پھر وہاں چلا گیا تھا اس پہاڑ کے اندر، اور پہاڑ کے اندر یا میرے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو اس سائڈ پہ چلا گیا تھا، اس قوم سے ہٹ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اس بات پر، قوم کو پھر تبلیغ کی، تنبیہ کی، عذاب الہی سے ڈرایا، تو قوم کے سرداران اور قوم کے جو باطل پرست لوگ ہیں وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے بھی آپ کی جان لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور فرشتوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت صالح کے قتل کی کوشش کی نا، ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دیے تھے، ایسا عذاب آیا تھا، کچھ غاروں میں دب کر مر گئے، اور کچھ لوگ جو تھے ان کو ایک ہولناک چیخ سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور ہولناک چیخ ماری، جس کی وجہ سے ان کے اجزائے بدنی پھٹ گئے تھے اندر سے، اتنی ہولناک آواز تھی، اور وہ مر کے رہ گئے تھے۔ اور عذاب سے پہلے، ان کے پہلے دن جو ہے نا، جب عذاب کی نشانی آنی تھی، تو حضرت صالح نے کہا تھا جب تم لوگوں پر عذاب آئے گا نا تو تم لوگوں کے چہروں کے رنگ بدلیں گے، تو ایسا ہی ہوا تھا کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، اور پھر سیاہ ہو چکے تھے،
اور ان لوگوں کی کل تعداد روایات میں آتی ہے کہ 1500 تھی، اور حضرت صالح کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 120 لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے، ایمان لائے، اور وہ سب جب عذاب آیا اور باقی کی قوم نست و نابود ہوگی تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ روایات اور بھی ہیں مکہ کے علاوہ بھی ہیں کہ وہ حضر الموت جگہ ہے وہاں آ کر دوبارہ آباد ہوئے، کیونکہ ان کا حقیقی وطن وہی تھا، ٹھیک ہے۔ اور بھی روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے نزدیک فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کر آباد ہو گئے، کسی کے نزدیک وہ مکہ میں آ کے دوبارہ آباد ہو گئے، اور پھر وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ کعبہ کی غربی جانب حرم شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ تو یہ تھا قوم کا مختصر سا تعارف۔ ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس قوم سے متعلق نہیں ڈسکس کی گئی اس سبق میں، انشاءاللہ جب قرآن میں جہاں بھی ذکر ہوگا ہم پڑھیں گے۔ یہ بیسک انٹروڈکشن تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے، اور میں نے کوشش کی اوتھینٹک وے میں آپ تک حق بات پہنچا سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔